बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो इस वक्त बानी पीटीआई के हवाले से बातें की जा रही हैं और जो मुर्शद पाक जो हैं वो उनकी रिहाई और ज़मानत के ऊपर और उसके बाद फिर उनकी तरफ से पार्टी पर चढ़ाई, जेल में आए जो कारकुन और रहनुमा थे, क्या कहा, फिर मौलाना से पक्की जान छुड़ाने का मंसूबा है जी। और वो जान किस तरह छुड़ाई जाएगी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अक्सरियत कैसे हासिल की जाएगी, नई कानून साजी के लिए क्या गेम जारी है, और जस्टिस याह्या अफरीदी असल में हैं कौन, करेंगे क्या, शख्सियत कैसी है, प्रोफाइल कैसा है, सितारे क्या कहते हैं, हुकूमत से बनेगी या नहीं बनेगी। बड़ा सवाल है, कीमती सवाल है। तो इसके लिए आपने जुड़े रहना है न्यूज़ टू यू के साथ। लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, जिसके लिए आपके हम तहे दिल से मशकूर हैं। तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम के बाद जो मुर्शद पाक हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ जी, मुर्शद पाक को और चीज़, वो पीटीआई वाले मुर्शद पाक कहते हैं। जो मुर्शद हैं बुशरा बीबी साहिबा, तो वो ज़मानत उनकी हुई, मचलके भी जारी हुए, रिहाई के मचलके पहुंच गए। पीटीआई के कारकुन तो बाहर थे, कुछ रहनुमा भी वहां पे अंदर जाने में कामयाब हुए, लेकिन पूरा नहीं, वो बाहर वाला जो गेट है उसके, उमर अयूब ये वो। तो जनाब तपी हुई हैं बहुत ज़्यादा सख्त कि तुम लोगों ने किया क्या है, मेरे मियाँ को तो अंदर कराया ही कराया, मुझे भी अंदर करवा दिया, तहरीक तुमसे चली नहीं, लोग तुमसे निकले नहीं, और कहते हो कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। कोई पार्लियामेंट में बैठा है, कोई ओहदा लेकर बैठा है। वो सुना रही थी उमर अयूब को, कोई कोर कमेटी का सरबराह है, कोई सियासी कमेटी का सरबराह है, कोई पार्लिमानी लीडर है। तो उसने कहा जी हम इधर छनकने लेने के लिए आप बैठे हुए हैं जेलों के अंदर, मैं और मेरा मियाँ। क्यों नहीं तराई खौफनाक तहरीक, क्यों नहीं जनाब तोड़ फोड़ की, क्यों नहीं जनाब बयानिया किया। वो असल में इशारा था उसका जिसके साथ इनका राब्ता होता था। वो राब्ते इनके दोबारा बहाल हो जाएंगे। वो जो बाहर बैठा हुआ है जबरान अलियास, जिसको ये बराह रास्त सोशल मीडिया को देखती थी, तो आदत अब भी नहीं बदली, तरीका वारदात अब भी वही है कि बाहर आने के बावजूद ये जनाब किस्से और कहानियाँ चढ़ पड़ी। अपोजिशन लीडर का अहदा तो उमर अयूब के पास है ना, सरकारी गाड़ी उसको मिली हुई है, साथ जनाब सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं, डाला मिला हुआ है। मैंने खुद देखा, पार्लियामेंट जाता हूँ तो वहाँ पे जनाब वो सब्ज़ नंबर प्लेट वाली जनाब लश पश गाड़ी है, डाला मिला हुआ है पुलिस का, वो उसकी सिक्योरिटी पे है। पार्लिमानी लीडर जरताज गुल हैं, चीफ व्हिप अहमद डोगर हैं, कमरे मिले हुए हैं, ऑफिसर्स मिले हुए हैं, मौज मेला हो रहा है, क्या परवाह। तो उसने वही बोला, उसने कहा तुम लोग तनख्वाह ले रहे हो, हम इस खान की वजह से, मेरी वजह से, मैंने तुम लोगों को टिकट दिए और मुझे तुम बाहर निकालने के लिए, क्या तुम फारोग हो सारे मेरी नज़र में। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की मेरी जो टीम है उसने आवाज़ उठाई, बयानिया बनाया, हुकूमत को लताड़ा, फ़ौज को लताड़ा, इदारों को। बिल्कुल अब कहते जी मैं जनाब बड़ी गाला में जा गई, पूरी पार्टी की जनाब तंजीमें नौ करूँगी, हाला ए टू जी उससे कहा तब्दीलियाँ आएंगी ऐसी की तैसी, जो कारकुन है उनको ऊपर लाऊंगी, जो हमारे साथ रहे हैं। किसी का कोई अहदे शोदे नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर क्या रोल प्ले करना है। तो वो उन्होंने अच्छा खासा इनको झाड़ जो है वो पिलाई है। बाकी देखते हैं कि बनी गाला जाकर वो क्या करती हैं, किस तरह पार्टी चलाती हैं, क्या तंजीमें नौ करती हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या जो है वो बनाब वो जो बाहर बैठी हुई हैं साथी इनकी, उनको भी ये बुलाती हैं कि नहीं बुलाती। जो तबंचू लूट के जो है वो चली गई हैं, गोगी फरा गोगी जो है उसको बुलाती कि नहीं बुलाती, ये भी तो फिर कहानी जो है ना वो खुलेगी। लो जी, यदि दूसरी बड़ी जो खबर है वो है मौलाना से जान छुड़ाने का पक्का प्लान वो बन रहा है, ताकि हुकूमत को आइंदा कानून साजी करने के लिए इनका मरहूने मिन्नत ना होने पड़े, तरला मिन्नत ना करना पड़े। उसके लिए जनाब एक तो सबसे पहले जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल रही हैं इनको, हुकूमत को, पीटीआई को नहीं मिल रही।
وہ حکومت کو مل جانی ہے تو قومی اسمبلی میں تو 234-35 بندے ہو جانے ان کے، ٹھیک ہے جی، 224 چاہیے۔ سینٹ میں کیا کریں گے؟ سینٹ کے ہوں گے جی الیکشن، خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں نا جی، خیبر پختونخوا کے ہوں گے الیکشن، وہاں پہ ان کو امید ہے کہ ہمیں 1-2 سیٹیں مل جائیں گی، 3 بھی مل سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر طلحہ ہیں، 2-4 اور ہیں، 2-3 سیٹیں ان کو وہاں سے مل جائیں گی۔ پھر یہ سینیٹر سیف اللہ بڑو یہ نائل ہو جائیں گے، ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا نائلی کا، ان کے اوپر یہ اپنا بندہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح 1-2 اور نائلیاں ہوں گی، تو یہ زرقا اور یہ اگر فیصل سلیم بھی نائل ہو گئے جن کے خلاف پی ٹی آئی ریفرنس بھیجے گی، تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے اوپر بھی اپنے بندے لے کر آئیں گے، تو حضورے والا تو وہ 3-4 کا جو کمی ہے سینٹ میں، اگر یہ نہ بھی ہوئے 5 لوگ ان کے جو ہے وہ 59 ہیں اس وقت چیئرمین سینٹ کو ملا کے، تو وہ وہاں پہ 5 بندے چاہیے تو 64 پورے ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس طرح پورے کریں گے، اور اس کے بعد پھر نئی قانون سازی ہوگی اور 27ویں 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، پھر جو آئینی بینچز بننے ہیں ان کے دائرہ اختیار یہ وہ کہا جا رہا ہے جی اس کے لیے بھی ایک ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو مولانا صاحب کا کیونکہ وہ اس مرتبہ بڑا منت ترلا کر کے اور ان کی ساری ڈیمانڈ مان کے، تو ان میں سے فوجی عدالتیں تو تھی نہیں۔ آج رات رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں بولا کہ جو پہلا مسودہ تھا اس میں فوجی عدالتوں کا ذکر تھا، جو فائنل مسودہ آیا اس میں نہیں تھا، وہ مولانا نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم فوجی عدالتوں والا جو معاملہ ہے تو اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، تو وہ سویلین کا جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں کرنا، تو وہ قانون سازی اور دیگر کچھ اور قوانین بنانے، تو وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہمیشہ جو پکی جان چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے جو قوانین ہیں وہ بنا سکے لا سکے جو کہ حالات و واقعات کے مطابق ہوں، ملک کے مفاد میں ہوں، حکومت اداروں کے مفاد میں ہوں۔ دیکھیں جو بھی حکومت ہوتی ہے نا وہ اپنی سوچ بچار کے مطابق جو ہے وہ قانون بناتی ہے، حق ہے بنائیں جی آپ پارلیمنٹ، لیکن ملک کا مفاد مقدم رکھیں، قوم کا مفاد مقدم رکھیں، کوئی قانون ایسا بھی بنا لیں جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو۔ باقی یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے یقین مانیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، 30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، آ رہی ہے آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر جب وہ اپوزیشن لیڈر تھی اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، شروع میں جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے اس وقت سے لے کر اب تک سارے دور دیکھیں یہ جوڑ توڑ جاری رہتا ہے، لیکن یہ چیز طے ہے، مان لیں 100%، 200% جھوٹ نہیں سچ ہے، جو کسی کو برا لگے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہ چل سکتی ہے نہ بن سکتی ہے، یہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، عوام کے بارے میں سوچتی ہے، یہ حکمران نہیں سوچتے، نہیں بن سکتی۔ یہ خود چاہتے ہیں، یہ سیاستدان خود جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے پاس کہ وہ برا ہے، یہ برا ہے، فلاں برا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ان کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ خان کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، سارے ہی ایسے ہیں جی، خود مولانا کو دیکھ لیں، جب مجلس متحدہ مجلس عمل بنی تھی کیا تھا؟ تو بات سچی کرنی چاہیے، کسی کو اچھی لگے بری لگے نہیں چل سکتی۔ یہ فیصل واڈا ٹھیک باتیں کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ کیا صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر دوبارہ چیئرمین سینٹ بن سکتا تھا، جس کے پاس ٹوٹل 33 ووٹ تھے اور 60 ووٹ تھے حاصل بزنجو مرحوم کے پاس؟ وہ 60 والا ہار گیا، 33 والا جیت گیا۔ کس نے کمال دکھایا تھا؟ جنرل فیض نے دکھایا تھا نا، وہ جنرل فیض کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی۔ اب آ جائیں جی کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں، کچھ پروفائل بتائیں۔ پرسوں پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، 30ویں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ انتہائی قابل، غیر سیاسی اور غیر متنازع چیف جسٹس ہیں، اور جس طرح ان کو نامزد کیا گیا پارلیمانی کمیٹی میں 2/3 اکثریت سے، اور اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد ملاقاتیں انہوں نے کی۔ فاٹا سے تعلق ہے، سابق فاٹا، بلکہ جو سب سے بڑی بات ہے نا ان کی شخصیت کی، ایک تو ایچیسینین ہے، ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ریاض صادق صاحب بھی ایچیسن، اور بھی بہت سے لوگ ایچیسن سے پڑھے ہیں، کہ اپنے کیریئر کے دوران کسی بھی قسم کی سیاسی جانبداری سے دور رہے ہیں،
قانون کی خدمت سر انجام دینے والی شخصیت ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جتنی بھی بار کونسل ہیں، بار ایسوسیشن ہے، سب نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے ان کے دوستوں میں، ان کے خاندان کے لوگوں میں، ان کے قریب رہنے والے لوگوں کے کہ وہ ایک انتہائی سنجیدہ سوچ رکھنے والے، بغیر کسی تعصب کے صرف آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے جج ہیں، جن کا دامن کسی بھی طرح کے تنازعات سے ہمیشہ جو ہے وہ پاک رہا ہے۔ 1990 میں ہائی کورٹ سے وکالت شروع کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی ابتدائی تعلیم ایچسن کالج سے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات، اور پھر کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ 90 میں ہائی کورٹ سے وکالت شروع کی۔ 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی خدمات انجام دی۔ پھر 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ 15 مارچ 2012 کو مستقل جج بنے۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہو گئے۔ اب قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی ماضی میں متعدد اہم فیصلوں کا حصہ رہے ہیں، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی نے کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو متنازع نہیں بنایا، اور وہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے دیتے رہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی اب تک اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہی تمام حلقوں میں ایک غیر جانبدار، غیر متنازع جج کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ قانونی ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد عدالتی نظام میں باقاعدہ اصلاحات کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جہاں سابقہ ادوار میں صرف سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اب جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی سے یہ روایت ختم ہو گئی۔ اب جو فیصلہ ہوا میرٹ کی بنیاد پر ہوا، اور یہ قابل ستائش عمل ہے۔ یہ بھی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی چیف جسٹس کے طور پر تقرری قاضی فائز عیسیٰ کی طرح جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹے صوبے سے ان کو لایا گیا، اور یہ بھی ایک اہم تبدیلی کی مثال ہے۔ دونوں جو شخصیات ہیں تاریخی طور پر پسماندہ علاقوں خیبر پختونخوا بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر کونے سے باصلاحیت افراد اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ پہلی بار کسی قبائلی علاقے کو اعزاز حاصل ہوا کہ ان کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے، اور 10 سال بعد خیبر پختونخوا سے چیف جسٹس کا تقرر ہوا، جو ان لوگوں کے لیے بھی ایک طاقتور پیغام ہے جو خیبر پختونخوا میں حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق اور ان کی نمائندگی کو اب مرکزی مقام دیا جا رہا ہے، جو دیر پا انصاف کی ضمانت ہوگا۔ یہ بھی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے امتحان میں کامیاب رہی ہے۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا یہ پہلا ثمر نئے چیف جسٹس کی صورت میں سامنے آیا ہے، اسی طرح اس ترمیم کے تحت آئینی بینچ بھی اپنا کردار ادا کرے گا، اور وہ صرف آئینی فیصلے سنے گا، جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ دیوانی اور فوجداری مقدمات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے بیک لاگ ختم کریں گے، اور اس سے جو عدلیہ پر لوگوں کا، عوام کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ لیکن جہاں جہاں پر قانونی سکم اور خامیاں موجود ہوئیں، ان خامیوں کو بھی دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ ایک اچھا فیصلہ ہے، لوگ سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بار ایسوسیشن بھی ہے، حکومت بھی خوش ہے، اور اسٹیبلشمنٹس بھی ان کی تقرری سے خوش ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی جسٹس یحییٰ افریدی کی تقرری سے خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے۔ تو اللہ کرے پاکستان کے عوام بھی خوش ہوں، اور یہ انصاف کے فراہمی میں اپنا مؤثر اور بہترین کردار ادا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔